अस्सलाम वालेकुम। पुलिस राज सिलसिले में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, इसका उन्वान है रात का मुसाफिर और इसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल। ये इसका छठा और आखिरी हिस्सा है। ये वही था जिसने हर मोड़ पर मुझे अपनी ख़तरनाक मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मैं बेसाख्ता घूमा, अपने अक़ब में देखा। अक़ब खाली था। सफ़ेद मट्टी की दीवार थी और लकड़ी की एक तपाई थी जिस पर ऊँट की खाल का नमदा बिछा हुआ था। मैंने फिर आईने में देखा। वो तपाई के साथ खड़ा नज़र आ रहा था। मेरे कानों में वही लरसा देने वाली आवाज़ गूंजी, कम अज़ कम एक भूखे को तो खाना खिलाना था ना, और ऐसा नहीं हुआ। इस मर्तबा इस आवाज़ में कहर था और एक नाकाबिले बयान हरारत थी। इन सातों में अचानक मुझे शेख हारिस के वालिद मोहतरम की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में मेरे लिए अंदेशे हैं, ख़ास तौर से उस वक्त जब मैं तन्हा हूँ। और अब अंधेरा था और तन्हाई भी थी। मैं कमरे से निकलने के लिए पलटा, लेकिन मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया है। उसने न सिर्फ मुझे जकड़ लिया था बल्कि मेरे मुंह को भी मजबूती से ढांप लिया था। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं सकता था। भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सकता था। मेरे पाँव जैसे ज़मीन में गड़ चुके थे। मैंने अपना मुंह खोलना चाहा, मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर नाकाम रहा। मुझे लगा कि मुझ पर फालिज का हमला हो गया है। मुझे जकड़ने वाली कुव्वत में इजाफा होता चला गया। सांस सीने में घुटने लगी, पसलियाँ कड़कड़ा उठीं। बाड़े की तरफ बहुत सी भेड़ें ज़ोर ज़ोर से बोल रही थीं, हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगा मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे पाँव के साथ लैंप टकराया और गिर गया। गहरा अंधेरा छा गया। मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहा, ना इसमें अपने एहसासात शामिल कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब मेरा वहम था, मेरे अंदर का खौफ था। ना ही ये कहूँगा कि वो सफ़ेद पोश ह्योला वाकई उस कमरे में मौजूद था और मुझे अकब से दबोच चुका था। बस वही कह रहा हूँ जो मुझ पर बीता। मुझे नहीं पता मैंने किस तरह दरवाज़े की कुंडी खोली, किस तरह बाहर निकला और किस तरह उस कमरे तक पहुंचा जहां इब्राहिम और हाफिज़ एहसान सो रहे थे। मैंने अंधाधुंध उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे मुंह से अब भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कोई अब भी मेरे पीछे था और मुझसे चिमटा हुआ था। उसकी सांसों की सरसराहट और मुश्क को काफूर की बू में साफ महसूस कर रहा था। वो मुझे इतने ज़ोर से दबा रहा था कि सांस की आमदोरफ्त ख़त्म हो गई थी। फिर मैं तेवरा कर गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरे की चादर खुलती चली गई। मैंने जो आखिरी आवाज़ सुनी वो दरवाज़ा खुलने की थी। दोबारा जब होश आया तो मैं उसी कमरे में बिस्तर पर लेटा था। हाफिज़ एहसान मेरे सरहाने की तरफ बैठा कुछ पढ़ रहा था। इब्राहिम मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रहा था। मुझे लगा कि मेरा सारा जिस्म आग में जल रहा है। इब्राहिम ने एक दो बार कपड़े से मेरी नाक साफ़ की तो मुझे पता चला कि मेरी नाक से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा है। इब्राहिम बोला, ख़तरे की बात नहीं साईं, ये नक्सीर की तरह का खून है। करीबन 2 घंटे बाद मेरी तबीयत कुछ संभली तो इब्राहिम ने मुझसे सवालों जवाब शुरू किए। दूसरों की तरह उसका ख्याल भी यही था कि मैं सोते में डर गया हूँ और कुछ ज़्यादा ही डर गया हूँ, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मैं जागते में डरा हूँ और जिस चीज़ से डरा हूँ वो अभी नहीं, बहुत पहले से मेरे पीछे है। मैं कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ चुका था। मुझे अब उस कमरे से ही खौफ आने लगा था। वही आईना था, वही तपाई, वही सफ़ेद दीवारें। मैंने हाफिज़ एहसान से कहा कि मैं इस कमरे में रहना नहीं चाहता। उसने जाकर शेख से बात की। शेख ने मुझे साथ वाले कमरे में भेज दिया। मैंने इब्राहिम से भी कह दिया कि वो मेरे पास से इधर उधर ना हो।
میں مسلسل بخار میں پھنک رہا تھا۔ ابراہیم مجھے مسلسل باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میرے دل میں کچھ وہم بیٹھ گئے ہیں۔ میں خود کو بھی یہی سمجھانے اور یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی یہی کرتا رہا تھا۔ فجر کی نماز میں نے وہیں کمرے میں ابراہیم کے ساتھ پڑھی۔ ٹانگوں میں سکت نہیں تھی، اس لیے بیٹھ کر پڑھی۔ سلام پھیرا تو اپنے کندھے پر سے مشک اور کافور کی خوشبو آئی۔ دل ایک بار پھر لرزنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے ابراہیم سے کہا، ذرا میرا یہ کندھا سونگو۔ اس نے دایاں کندھا سونگا، پھر بایاں۔ کہنے لگا، ہارون سائیں، آپ کی قمیض سے خوشبو آ رہی ہے۔ کس چیز کی؟ شاید مشک کی، کافور کی۔ میں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں۔ سر کے اندر جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ یا الہی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں؟ رات تک طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں پھر شیخ کے عمر رسیدہ والد محترم کے پاس چلا گیا اور ان کے سامنے اپنا سارا رونا رویا۔ انہوں نے ایک تعویذ میرے بازو سے باندھا اور پڑھنے کے لیے 1-2 مزید وظیفے بتائے۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر ہدایت کی کہ میں کچھ عرصے کے لیے رات کے وقت اکیلا نہ رہوں۔ میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ میرے ناک سے رسنے والا خون بند کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ایک سونگھنے والی دوا بھی دی۔ یہ کوئی قدیم عراقی نسخہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اخراج خون بند کرنے والی یہ دوا ایران اور ہندوستان کے بادشاہ تک استعمال کرتے رہے۔ یہ واقعی تیر بہدف تھی۔ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ میں کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکوں گا۔ جو کچھ 2 دن پہلے میرے ساتھ ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ مجھے بالکل یہی لگا تھا کہ میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ مشک اور کافور والی بات بھی بری طرح ذہن میں جم چکی تھی۔ اگر وہ سب کچھ خیال تھا تو یہ خوشبو کہاں سے آئی تھی؟ ایک بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ اس واقعے سے صرف 1 دن پہلے ہم آفتاب گل کو دفن کر کے آئے تھے۔ اس کے کفن پر بھی خوشبو وغیرہ لگائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی خوشبو ہو، لیکن اگر یہ وہی خوشبو تھی تو پھر 1 دن پہلے کیوں نہ آئی؟ اور یہ میری پوری قمیض پر کس طرح پھیلی؟ اور ابراہیم، احسان وغیرہ نے بھی تو میت کو کندھا دیا تھا، ان کے لباس خوشبو سے کیسے محفوظ رہ گئے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ یہ وہ خوشبو ہی نہیں لگتی تھی۔ قریباً 5 روز بعد ہم نے اپنے مہربان میزبان اور ان کے والد گرامی کو خدا حافظ کہا اور ان کی ہی گاڑی پر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ڈرائیور کے علاوہ 2 مسلح محافظ جیپ ڈرائیور کے علاوہ 2 مسلح محافظ ہمارے ساتھ تھے۔ شیخ حارث نے وقت رخصت ہمیں بہت سا سامان خور و نوش دیا۔ اس میں ان کی بھیڑوں کا مکھن، مقامی طور پر تیار کی گئی مٹھائی اور کھجوریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں 2 چادریں بھی دیں، جن میں سے ایک چادر ٹھنڈی اور دوسری گرم تھی۔ ہمارے کپڑے دھو کر صاف ستھرے کر دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں گھر سے ایسے رخصت کیا جیسے کوئی اپنے قریبی عزیزوں کو کرتا ہے۔ وہ ہمیں کافی کچھ دے کر بھیج رہے تھے، لیکن اس میں سے جو سب سے اہم چیز تھی وہ محترم بزرگوار کی دعائیں تھیں۔ وہی جھکی ہوئی کمر والا 110 سالہ عرب، جس کی بوڑھی آنکھوں میں روحانی چمک تھی۔ بصرہ وہاں سے کم و بیش 8 میل دور تھا۔ ہماری جیپ گمنام صحرائی راستوں پر چلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ آفتاب گل اور اس کی قبر بہت پیچھے رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی مٹی اسے پکارتی ہے۔ خیبر ایجنسی کے آزاد علاقے میں رہنے والے آفتاب کو کسی ویرانے کی مٹی نے پکارا تھا۔ ابراہیم اور میں خستہ حال جیپ کی درمیانی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ابراہیم کی آنکھیں حسب معمول سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ راتوں کو روتا رہتا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ مجھ سے بڑھ کر اور کون جانتا تھا۔ وہ سر تا پا مہرو کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہچکولے کھاتی ہوئی جیپ میں وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ مسلسل ریگزین کی براؤن تھیلی پر رکھا ہوا تھا جو اس کی گود میں تھی۔ یہ تھیلی اس کے لیے ہر شے سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں نے تجربے کے طور پر اس تھیلی کو اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنا چاہا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔
اتنے میں عقب سے حافظ احسان کی آواز آئی، وہ دیکھو ہارون بھائی، سمندر نظر آ رہا ہے۔ واقعی بائیں جانب ٹیلوں کے پیچھے گاہے بگاہے سمندر کی جھلک نظر آتی تھی۔ سمندر دیکھ کر دل مزید آزردہ ہو گیا، اپنا وہ سفر یاد آ گیا جو بڑی آسوں امیدوں کے ساتھ شروع ہو کر آہوں اور سسکیوں پر ختم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر جندل خاں بھی یاد آ گیا۔ پانی کی خاموش لہروں پر جیسے پھر ایک گیت گونجنے لگا، سات سمندر پار سے، گڑیوں کے بازار سے، چھوٹی سی گڑیا لانا۔ مجھے یاد آیا ڈوبتے ہوئے جندل خاں نے مدد کے لیے پکارا تھا، وہ میرے بالکل قریب تھا، جہاں میں نے اور بہت کچھ سیکھا تھا، کاش تیرنا بھی سیکھا ہوتا۔ ہم سیدھا بصرہ کے بس اڈے پر پہنچے۔ وہی بوسیدہ شہر تھا، وہی دھول اڑاتی سڑکیں۔ شیخ حارث کے آدمیوں نے ہمارے ٹکٹ خود لیے اور بڑے احترام کے ساتھ ہمیں بس میں سوار کرایا۔ بس جب تک روانہ نہیں ہو گئی وہ وہیں کھڑے رہے۔ بس حرکت میں آئی تو انہوں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلائے اور آخر تک ہلاتے رہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت چکا تھا، اس کے بعد روضے میں واپس جانے کی ہمت تو ہم میں نہیں تھی۔ بغداد پہنچ کر ہم ایک مسافر سرائے میں ٹھہر گئے۔ یہ جگہ عباسیہ کہلاتی تھی اور حضرت عبدالقادر کے روضے اور مسجد سے کافی دور تھی۔ میں بھرے پورے اور جانے پہچانے شہر بغداد میں آ چکا تھا، لیکن میرا خوف ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ خاص طور سے سورج غروب ہوتی میری بے چینی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسے میں میری کوشش ہوتی تھی کہ ابراہیم یا حافظ احسان میں سے کوئی میرے ساتھ رہے۔ ان دنوں مجھے آئینے کے سامنے جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ لگتا تھا کہ میں جب بھی آئینے کے سامنے جاؤں گا وہ سفید پوش میرے پیچھے آن کھڑا ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں کوئی بزدل یا کمزور شخص نہیں ہوں، لیکن میرے اندر کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں ہر وقت اپنے ارد گرد ایک جان لیوا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ بغداد پہنچنے کے تیسرے روز صبح سویرے ابراہیم مجھے بتائے بغیر کہیں نکل گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مہرو کے بارے میں سن لینے گیا ہے۔ میں شام تک سخت بے قرار رہا۔ شام کو ابراہیم واپس آیا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ مہرو کے بارے میں معلومات لے کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ نہ صرف مقررہ پروگرام کے مطابق مہرو کی منگنی ہو گئی ہے، بلکہ شادی کا مہینہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اب نئے پروگرام کے مطابق اس کی شادی صرف 5 ماہ بعد ہونا تھی۔ تم مجھے بتائے بغیر کیوں گئے؟ سائیں مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگر جعفر کو پتہ چل گیا تو وہ ہڈیاں توڑ کر تمہیں کوڑے کی کسی ڈھیر پر پھینک دے گا یا مار کر لاش غائب کرا دے گا تمہاری۔ تو مار ڈالے، ایسے جینے سے تو مرنا چنگا ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ جعفر کے گھر کے سامنے ایک انڈین حجام کی دکان پر گیا تھا اور اس نے وہیں سے سن لی ہے۔ مجھے شدید خطرات کا احساس ہوا۔ ابراہیم کسی بھی وقت بدترین صورتحال کا شکار ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ اس رات مسافر سرائے کی میلی سی چٹائی پر میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ میرے پاؤں کی طرف احسان اور دائیں طرف ابراہیم سو رہے تھے۔ اب میرے دل کے اندر سے یہ پراسرار گواہی آنا شروع ہو گئی تھی کہ میں مستقبل قریب میں پاکستان نہیں جا سکوں گا۔ میں جب بھی واپس جانے کا سوچوں گا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بلکہ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ پاکستان کا تصور ذہن میں آتی میرا دم گھٹنے لگتا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد کافور کی بو پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے سوچا میں نے اس روپے کا کیا کرنا ہے جو آفتاب گل مجھے اور ابراہیم کو آدھا آدھا سونپ گیا ہے۔ اگر میں اپنا حصہ بھی ابراہیم کو دے دوں تو شاید اس کے حالات کچھ بدل جائیں۔ ایک اندازے کے مطابق نقد اور زیور کی شکل میں میرا حصہ تقریباً 60,000 روپے تھا۔ ان دنوں یہ ایک بڑی رقم تھی۔ میں جاگ رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ دکھ کا مارا ابراہیم بھی جاگ رہا ہے۔ میں نے اس کا شانہ ہلایا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زیرو کے بلب کی مدھم روشنی میں ہم دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنا سارا پروگرام بتایا۔ اس پروگرام کے مطابق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو رہا تھا۔ اس دستبرداری کے بعد ابراہیم قریباً 1,10,15,000 روپے کا اکلوتا مالک تھا۔
جن دنوں میں عطا صاحب کی ورکشاپ میں کام کر رہا تھا مجھے پتہ چلا تھا کہ بازار میں موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس اور مرمت وغیرہ کی ایک دکان کی شدید ضرورت ہے۔ ٹیکنیکل کام میں اپنے تجربے کی بنیاد پر میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ بازار میں ایک ایسی دکان ہو تو فوراً چل پڑے گی۔ عطا صاحب کی ورکشاپ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک دکان پگڑی پر مل بھی رہی تھی۔ پگڑی ادا کر کے بھی ابراہیم کے پاس یقیناً اتنی رقم بچ جاتی کہ وہ دکان میں اسپیئر پارٹس رکھ لیتا۔ اگر کسی طرح جعفر کو آمادہ کر لیا جاتا اور وہ ابراہیم کی سرپرستی اور کفالت پر آمادہ ہو جاتا تو یقیناً ابراہیم کی مالی حیثیت مہرو کے منگیتر زبیر سے کہیں بہتر ہو جاتی۔ ابراہیم نے پوری بات سنی۔ اس کے بعد اس نے وہی کہا جس کی مجھے توقع تھی۔ اس نے کسی بھی صورت میرا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسے آمادہ کرنے میں مجھے قریباً 1 گھنٹہ لگا اور درجنوں دلائل دینا پڑے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسے قرض حسنہ سمجھ لے اور جب وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائے اور وہ ایک دن ضرور ہوگا تو پھر مجھے رقم لوٹا دے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم جا کر جعفر سے یہ ساری بات کس طرح کرے، کس طرح اسے بتائے کہ وہ اور مہرو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اگر مہرو کی شادی زبیر سے ہو گئی تو یہ ایک جھوٹی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس کی بنیاد صرف مجبوری اور سمجھوتے پر ہوگی۔ اس بارے میں میرے اور ابراہیم کے درمیان دیر تک گفتگو ہوئی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ ابراہیم خود جا کر جعفر سے یہ بات نہیں کر سکے گا اور اگر کرے گا بھی تو شاید اسے قائل نہ کر سکے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے ابراہیم، جعفر سے میں بات کروں گا، لیکن اگر سائیں اس نے آپ سے بدتمیزی کی تو؟ نہیں ابراہیم، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں کل روزے پر جاؤں اور وہاں سے چچا سیاف کو بھی ساتھ لے لوں۔ چچا سیاف کی موجودگی سے ابراہیم اور اس کی فیملی پر اچھا اثر پڑے گا۔ اگلے روز ہم نے سب کچھ طے کر لیا۔ شام کے فوراً بعد میں چچا سیاف سے ملنے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کی طرف گیا۔ میں نے بازار سے خریدا ہوا عربی لباس پہن لیا تھا اور سر پر عربی رومال بھی رکھ لیا تھا۔ اس سے مجھے اپنی شناخت چھپانے میں کافی مدد ملی۔ عراق آنے کے بعد عربی لباس میں نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی پہنا تھا۔ بصریہ بس میں عشاء سے تھوڑی دیر پہلے روضے پر پہنچا۔ آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ سارے بھولے بسرے منظر نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ میں صحن میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں امید سی تھی کہ شاید کہیں حضرت عالی مقام کی نورانی صورت دکھائی دے جائے، لیکن وہ کہیں نہیں تھے۔ میں چچا سیاف کے حجرے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ توقع کے مطابق چچا سیاف نے ہی دروازہ کھولا۔ ماتھے پر تیوری تھی۔ کیا بات ہے؟ چچا نے عربی میں پوچھا، پھر غور سے مجھے دیکھا اور حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اوئے پپو تم؟ آواز کانپ رہی تھی۔ بے چارگی سے میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں چچا سیاف کے گلے لگ گیا اور سسکیوں سے رونے لگا۔ تم کویت نہیں گئے؟ چچا سیاف نے مجھے گلے سے لگائے لگائے پوچھا۔ نہیں چچا، ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا جس سے تم نے ڈرایا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے بس اپنی جانیں ہی بچا سکے۔ میرے اندر آنے کے بعد چچا سیاف نے جلدی سے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور چچا سیاف چٹائی پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور میں اپنی دکھ بھری روداد بیان کر رہا تھا۔ میں نے چچا سیاف کو بتایا کہ کس طرح ایک لڑکی کی مخبری پر ساحلی محافظوں نے لانچ کا پیچھا کیا، کس طرح فائرنگ کے تبادلے میں کمال نامی شخص ہلاک اور امین شدید زخمی ہوا اور کس طرح لانچ والوں نے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد ہمیں گہرے سمندر میں چھلانگیں لگانے پر مجبور کیا۔ ہم نے ان واقعات پر کافی دیر تک بات کی۔ اس روداد نے سیاف کو بھی غمزدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کے کچھ واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن ان کے پیچھے طاقتور ٹولہ انتظامیہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد یہ لوگ پھر سرگرم ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ میں نے ابو سیاف کو بتایا کہ ابراہیم بھی میری طرح جان بچانے میں کامیاب رہا ہے اور ہم دونوں عباسیہ کے ایک مسافر سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
ابراہیم کا ذکر شروع ہوا تو میں نے اس کی پوری کہانی چچا سیاف کو سنا ڈالی۔ اس کی غیر معمولی لگن اور اس کے غیر متزلزل عزم نے چچا سیاف کو بھی متاثر کیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا کہ ابراہیم نے اپنے سینے اور بازوؤں کو جگہ جگہ سے مہرو کے نام کی مہر سے داغ رکھا اور وہ اس کی خاطر اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھے ہوئے۔ میں نے سیاف کو جعفر کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا اور کہا کہ میں اس سے ابراہیم کے لیے مہرو کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چچا، میں بات کرنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ چچا سیاف تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جیسا کہ تم نے بتایا ہے 14 تاریخ کو لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہاں منگنی کی رسم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کے لیے اپنی بات سے پھرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں 2 زندگیوں کا سوال ہے چچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں خاموشی گناہ ہے۔ ہمارے درمیان 3-4 منٹ تبادلہ خیال ہوا۔ آخر میں چچا سیاف کو رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ طے ہوا کہ ہم دونوں کل شام کو جعفر سے ملنے اس کے گھر جائیں گے۔ وہ رات کافی بے قراری میں گزری۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ ابراہیم کافی تناؤ میں نظر آتا تھا۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد میں چچا سیاف کی طرف روانہ ہوا۔ روضے سے چچا سیاف کو لینے کے بعد 9 بجے کے قریب ہم دجلہ کنارے جعفر کے گھر پر پہنچ گئے۔ مجھے پتہ تھا کہ جعفر کہیں بھی ہو 8 ساڑھے 8 بجے تک گھر واپس آ جاتا ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ دستک کے جواب میں 13-14 سالہ ملازمہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور پھر 1 منٹ بعد دراز قد جعفر ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم یہاں، خیریت تو ہے؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ جی ہاں، آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ جعفر نے ایک نگاہ چچا ابو سیاف پر ڈالی اور کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے بیٹھک نما کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ ہم عربی طرز کے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چچا سیاف نے عربی میں اپنا تعارف خود کرایا اور جعفر کو بتایا کہ وہ روضے شریف کے خاص خادموں میں سے ہیں۔ جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اب بولنے کی باری میری تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ میں نے اسے ابراہیم کے بارے میں بتایا۔ جعفر ابراہیم کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ جب وہ مہرو کو یہاں لانے کے لیے پاکستان گیا تھا اور نواب شاہ پہنچا تھا تو ابراہیم سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے بڑے محتاط لفظوں میں جعفر کو بتایا کہ ابراہیم اور مہرو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ابراہیم صرف مہرو کی خاطر نواب شاہ سے ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں بغداد پہنچا ہے۔ جعفر ان لوگوں میں سے تھا جن کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ جان کر کہ ابراہیم یہاں بغداد میں ہے، اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی۔ بہرحال وہ بولا کچھ نہیں۔ اس نے میری پوری بات خاموشی سے سنی، بس 1-2 جگہ سوال کیا۔ آخر میں نے دل کڑا کر کے کہا، میں جانتا ہوں جعفر بھائی، منگنی کے بعد آپ کے لیے یہ سب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آپ بڑے پن کا ثبوت دیں۔ میں آپ کو اپنی اور چچا سیاف کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ مہرو بہت خوش رہے گی، بہت خوشی والی زندگی گزارے گی۔ جعفر نے عربی ملی اردو میں کہا، میں ابھی تک تمہاری بات پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جعفر بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی اور ان کی بھلائی کی خاطر آپ مہرو کے لیے ابراہیم کا رشتہ قبول کر لیں۔ جعفر خاموش رہا۔ اس کی نظریں میز پر جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے ملازمہ چائے کی پیالیاں اور کھجور کے بنے ہوئے بسکٹ رکھ گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد جعفر اٹھا اور اس نے ٹہلنے والے انداز میں کمرے کے اندر چند قدم اٹھائے۔ اس کی زخمی ٹانگ میں ابھی ہلکا سا لنگ باقی تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ نوعمر ملازمہ گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ جعفر نے شکستہ اردو میں اس سے کہا، یہ چائے اور بسکٹ اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ۔ ملازمہ پہلے ٹھٹکی، پھر آقا کے حکم کے مطابق ٹرے اٹھا کر واپس لے گئی۔ میں اور چچا سیاف دم بخود بیٹھے تھے۔
جعفر نے میری طرف انگلی اٹھائی اور سرد لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ روزے کے معزز خادم ہیں، ورنہ میں آج یہ تمہاری پتلون ضرور گیلی کر دیتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ۔ آخری الفاظ اس نے گرج کر کہے تھے۔ لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے پورے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، لگا کہ پورے جسم کا خون سر کو چڑھ رہا ہے۔ شاید میں کچھ کہتا یا جعفر کو پکارتا، لیکن اسی دوران میں چچا سیاف نے مضبوطی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، بس اب چپ رہو، چچا نے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ بے عزتی کے شدید احساس سے میرے جسم کے ہر مسام نے پسینہ اگل دیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ چچا سیاف کی توہین تکلیف دے رہی تھی۔ بہرحال چچا سیاف مجھے اپنے ساتھ لیتے چلے گئے۔ گلی میں مڑتے ہوئے میں نے ایک نظر جعفر کے گھر پر ڈالی۔ مجھے ایک کھڑکی میں مہرو کا چہرہ نظر آیا۔ جو ہی میں نے دیکھا، چہرہ اوجھل ہو گیا، چاندی کی نتھ بھی اوجھل ہو گئی، کھڑکی بند ہو گئی۔ میں نے چہرے کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی، لیکن وہ جھلک یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ مہرو بے حد اداس اور غمزدہ ہے۔ اس نے کھڑکی بند کر دی تھی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ دیا ہو، میرے لیے پریشانیاں نہ اٹھاؤ بابو سائیں، اور اس ابراہیم سے بھی کہہ دو مجھے بھول جائے۔ جو کچھ ہماری تقدیر میں نہیں ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چچا سیاف کو روضے میں چھوڑ کر میں مسافر سرائے واپس پہنچا تو ابراہیم بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آس کے دیے جل رہے تھے۔ وہ میرے چہرے سے نتیجے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اسے کچھ پتہ نہ چلے، اور اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہوا۔ کیا بنا ہارون سائی؟ بن جائے گا یار، ایسے کام آہستہ آہستہ ہی بنتے ہیں نا۔ جعفر نے کوئی سخت بات تو نہیں کی؟ نہیں بھائی، اچھے طریقے سے ملا ہے۔ پوری بات سن کر تھوڑا سا شوق تو اسے لگا، لیکن سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے اس نے۔ ابراہیم نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ہارون سائی، کہیں میرا دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہو؟ مجھے پتہ ہوتا کہ تم اس طرح شک کرو گے تو ایک ٹیپ ریکارڈر ساتھ لے جاتا۔ وہ ایک دم میرے گھٹنے دبانے لگا۔ نہیں ہارون سائی، آپ پر شک کیوں کروں گا؟ آپ تو میرے لیے وہ کر رہے ہیں جس کا قرض میں ساری عمر نہیں اتار سکتا۔ آپ نہ ہوتے تو شاید میں اب تک کہیں مر کھپ گیا ہوتا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ مجھ سے تفصیل پوچھنے لگا کہ کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے کیا کھلایا پلایا اور کس کس سے ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے مختصر جواب دیے اور سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ گیا۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا۔ رہ کر مہرو کا خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں آج ہونے والی گفتگو کی وجہ سے مہرو کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ جعفر کا رویہ دل و دماغ میں چنگاریاں سی بکھیر رہا تھا۔ اس نے مجھے سرخ جھنڈی دکھائی تھی اور واضح کر دیا تھا کہ میں اس سے آگے بڑھوں گا تو خطرناک زون شروع ہو جائے گا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ اگر کرخت بغدادی تھا تو میں بھی کڑک لاہوری تھا، اور پھر میں جس طرح کے حالات سے گزر رہا تھا مجھے جینے مرنے کی زیادہ پرواہ رہی بھی نہیں تھی۔ دن بدن ایک عجیب طرح کی بے حسی مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے جعفر کے گھر فون کیا۔ یہ فون نمبر مجھے عطا صاحب سے ملا تھا۔ کم عمر ملازمہ نے فون اٹھایا۔ وہ اردو جانتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری مالکن مہرو سے بات ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ملازمہ کوئی جواب دیتی، فون پر جعفر کی گرج دار آواز ابھری۔ اس نے عربی میں پوچھا، من انتا، کون ہے؟ میں نے دل کڑا کر کے کہا، جعفر بھائی میں ہارون بول رہا ہوں۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر جعفر پھنکارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں فون کرو؟ جعفر بھائی میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے یہ بات ہم دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور یہ آخری بات ہوگی۔ میرا وعدہ ہے، اس کے بعد میں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جعفر نے ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ بات فون پر مناسب نہیں ہوگی جعفر بھائی، آپ کسی بھی جگہ کا پتہ بتا دیں، میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، شاید ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کب آنا چاہتے ہو؟ جب بھی آپ کہیں۔ 1.5-2 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم میں طے ہو گیا کہ ہم 2 گھنٹے بعد سینٹرل چلڈرن پارک میں ملیں گے۔ مقررہ وقت پر میں اکیلا ہی مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ خوبصورت پارک تھا، جھولے وغیرہ تھے، چھوٹی سی مصنوعی جھیل میں بطخیں تیر رہی تھیں۔ چونکہ یہ ایک ورکنگ ڈے تھا اس لیے یہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آتے تھے۔ میں جھیل کے قریب لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ 4-5 منٹ بعد جعفر کی پرانے ماڈل کی ٹویوٹا بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ پینٹ کوٹ میں تھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اس نے مجھے دیکھ لیا اور سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بس اپنی انگلیوں کی پوریں میرے ہاتھ سے ٹچ کیں۔ ہم دونوں لکڑی کے بینچوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ گھڑی دیکھ کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں بھی زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے مہرو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ تم اپنی زبان سے اس کا نام لیتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم مجھے بتاؤ کیا خاص بات کہنا چاہتے ہو؟ یہ بات اسی بارے میں ہے جعفر بھائی۔ آپ میری بات حوصلے سے سنیں اور برا نہ مانیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بکواس ہے یہ، جعفر گرجا۔ میں نے رات کو بھی بات کی ہے اس سے۔ وہ ابراہیم کو بس ایک کزن سمجھتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے بس اسی خبیث کے ذہن کا فطور ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اس ساری بات میں یہی پیچ ہے جعفر بھائی، وہ آپ سے بھی بہت پیار کرتی ہے، آپ کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ چپ ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ وہ آپ کی بات مان لے گی اور اپنی ہر خواہش آپ پر قربان کر دے گی، مگر وہ زندگی بھر خوش نہیں رہ سکے گی، ابراہیم کو بھول نہیں سکے گی، اور مجھے یقین ہے ابراہیم بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ ضرور اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر گزرے گا۔ وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہے جعفر بھائی۔ تم کسی ڈرامے یا فلم کی کہانی نہیں لکھ رہے ہو، یہ جیتی جاگتی زندگی ہے۔ بڑے دیکھیں ایسے محبت کرنے والے اور مرنے والے۔ اور میں تمہیں بتا دوں، میں بہت سن چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سنوں گا۔ بہتر ہے کہ اس بات کو اب یہیں ختم کر دو، ہمیشہ کے لیے۔ جعفر شکستہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی کے الفاظ بھی بول رہا تھا۔ میں اس کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے تیور خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پینترا بدلا۔ جعفر بھائی، جب میں آپ کے گھر میں اس رات رہا تھا، آپ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ کون سی بات؟ جب میں رخصت ہو رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ پر احسان کیے ہیں اور آپ کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں کچھ مانگنا چاہوں تو مانگ سکتا ہوں۔ جعفر بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی آپ پر کوئی احسان کیا ہے۔ میں تہ دل سے کہتا ہوں کہ وہ جو بھی تھا میرا اخلاقی فرض تھا، لیکن اگر آپ مجھ ناچیز پر کوئی مہربانی کر سکتے ہیں تو پلیز آج کر دیں۔ میں اپنے دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اس کی زندگی بچا لیں۔ میری آواز بھرا گئی۔ میں نے جعفر کے دونوں گھٹنے پکڑ لیے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پلیز جعفر بھائی، میں آپ کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابراہیم بھی ہمیشہ آپ کی غلامی کرے گا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے میرے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پیچھے ہٹائے اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے پتہ نہیں کہ تمہارے ہاں زبان سے پھرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے میں اسے سور کا پیشاب پینے والا کہا جاتا ہے۔ تم میرے ساتھ یہی گندی کوشش کر رہے ہو اور ساتھ پلیز پلیز بھی کہہ رہے ہو۔ تمہارے صدقے واری جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے میرا گریبان پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ کر زہریلی سرگوشی میں بولا، اگر تم دونوں کتے کی موت مرنا نہیں چاہتے تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ بھی سن لو، میں اپنی بہن کا نکاح آج ہی کر رہا ہوں، ابھی 3 گھنٹے کے اندر اندر، اور اگر آج ظہر تک مجھے تم دونوں میں سے کوئی کمینہ دوبارہ اپنے ارد گرد نظر آیا تو میں شوٹ کر دوں گا اسے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔
خدا کے لیے جعفر صاحب ایسا نہ کریں، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، وہ بے موت مر جائیں گے، دفع ہو جاؤ۔ وہ چنگاڑا اور اس نے میرے منہ پر لات رسید کی۔ میں پیچھے کی طرف گر گیا، چوٹ کھا کر دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئی تھیں۔ میں نے کہا، جعفر صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ ایک دم مزید بفر گیا۔ تو کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے؟ لڑو گے مجھ سے؟ تو ٹھیک ہے، آؤ لڑو، آؤ۔ اس نے تیش کے عالم میں اپنا نیلا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینک دیا، آستینیں اڑس لیں اور کسی باکسر کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبوترا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں آپ سے لڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اس طرح جانے بھی نہیں دوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ وہ دھاڑا اور تیش کے ریلے میں بہہ کر مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے دیوانہ وار مجھ پر ٹھوکریں اور مکے برسائے۔ جو چند افراد پارک میں موجود تھے وہ دور دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک دیوار سے دے مارا۔ میرے اندر بھی ایک ضد نمودار ہو گئی تھی، مجھے جتنا مرضی مار لیں، لیکن میں آپ کو یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ تیرا تو باپ بھی کرنے دے گا۔ وہ پھر گرجا اور مجھے گھما کر دور گھاس پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ پھر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انجن سٹارٹ کرتا میں ایک بار پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ نہیں جعفر صاحب، آپ ایسے نہیں جا سکتے، یا پہلے مجھے مار دیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے زور سے دھکا دیا اور گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ میرا بازو دروازے کے اندر آ گیا اور شدید چوٹ لگی، لیکن میں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک بار پھر وزنی دروازے کو زور سے بند کیا مگر ناکام رہا۔ کونہی سے نیچے میرا بازو چوٹ سے سنسنا گیا۔ وحشت کے عالم میں اس نے بار بار دروازہ بند کیا اور میرے بازو کو شدید ضرب پہنچائی۔ آخر ناکام ہو کر وہ باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے گاڑی کا وزنی سٹیئرنگ لاک بھی نکال لیا تھا اور اسے کسی ڈنڈے کی طرح پکڑا ہوا تھا۔ اگلے 1.5-2 منٹ میں اس نے اس آہنی راڈ کے ذریعے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میرے ایک گھٹنے پر شدید چوٹ آئی، 2 جگہ سے سر پھٹ گیا اور آنکھیں خون سے بھر گئیں۔ میرے کانوں میں فاصلے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو دور سے یہ مار پیٹ دیکھ کر شور مچا رہے تھے۔ میں بھی جعفر پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ اس نے ملاقات کے شروع میں ہی مجھے مار پیٹ کا ڈراوا دیا تھا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے، اور وہ کافی دور تک گیا۔ میری آنکھوں میں خون جمع ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے زور کا دھکا لگا اور مجھے پتہ چلا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں۔ یہ بہت گہرا پانی تھا اور مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ یہ وہی مصنوعی جھیل تھی جس کے کنارے ہم بیٹھے تھے۔ مجھے لگا کہ میری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ میں نیم سرد پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جان بچانے کے فطری عمل کے تحت میں نے اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن ہر بار تو قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے سانس لی اور ڈھیروں پانی میرے پھیپھڑوں میں چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ شاید میں مرنے سے پہلے آخری بار سطح پر ابھرا تھا۔ کسی بطخ کی مدھم کیں کیں سنائی دی۔ دل میں امید جاگی کہ شاید کوئی مجھے تھام لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں پھر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ سانس بند ہو چکی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آخری وقت کیسا ہوتا ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا یہ دوسری دنیا ہے؟ میں کہاں تھا؟ میرے ارد گرد کون لوگ تھے؟ میں نے بہت کوشش کر کے آنکھیں کھولیں۔ مجھے اپنے ارد گرد متحرک سائے نظر آئے۔ نتنوں میں کسی دوا کی تیز بو گھس گئی۔ میرا مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا میں بہت دیر تک بے ہوش رہا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کسی لڑکی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور ملائمت سے بولی، نو نو پلیز۔ میں نے کراتے ہوئے کہا، مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ اسی آواز نے کہا، یو کین ڈو اٹ ہیئر، یورین بیگ از اٹیچڈ ٹو یو۔ مجھے پتہ چلا کہ مجھے پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ میرے ہونٹ سوجے ہوئے ہیں۔ میں نے ہونٹوں کو بمشکل حرکت دی اور کہا، میں کہاں ہوں؟ جعفر کہاں ہے؟ اور اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے سینے میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔
جعفر نے کہا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر مہرو کا نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کیا وہ نکاح ہو چکا تھا؟ مہرو ہمیشہ کے لیے ابراہیم سے بچھڑ چکی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ ایسا کرتے ہوئے میرے سینے میں معدے کے قریب شدید ٹیس اٹھی اور میں بے حال ہو گیا۔ گھنگریالے بالوں والے ایک عراقی ڈاکٹر نے مجھے جھڑکا اور ہاتھوں سے دوبارہ لیٹنے کا اشارہ کیا۔ نرس نے میرے کندھے تھام کر مجھے دوبارہ لٹا دیا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ابراہیم سے ملاؤ یا ابو سیاف سے ملاؤ، یہ بہت ضروری ہے، میں جلدی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نرس نے عربی میں کچھ کہا اور مجھے تسلی دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی اسپتال کے کمرے میں ہوں اور میری بائیں ٹانگ پٹیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ دواؤں کی وجہ سے ذہن پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے کیلنڈر پر 5 تاریخ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا میں قریباً 72 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ وال کلاک پر دن کے 10 بجے کا وقت نظر آ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ معدے میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد کسی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ہولے سے کہا، کیسے ہو سائیں؟ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے ابراہیم کھڑا تھا۔ میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ابراہیم نے مجھے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں سائیں، آپ کا آپریشن ہوا ہے، ٹانکے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے آپریشن والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مہرو کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا تمہیں؟ وہ ٹھیک ہے سائیں، سب ٹھیک ہے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ سونے نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ جواب میں ابراہیم نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ جب مجھے جھیل سے نکالا گیا تو میں تقریباً مردہ تھا۔ میری سانس رک چکی تھی اور نبض بھی تھم چکی تھی۔ ایمبولینس والوں نے میرے پیٹ سے پانی نکالنے کے بعد میرے سینے کو بجلی کے شوق دیے تو میرے دل میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی۔ مجھے فوراً قریبی ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ میرے جسم میں اندرونی اخراج خون بھی تھا۔ پتہ چلا کہ کسی سخت ضرب کی وجہ سے معدے کے نیچے جانے والی نالی زخمی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میرے گھٹنے میں بھی فریکچر تھا۔ مجھے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور سینہ چاک کر کے متاثرہ نالی کا آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹر میری مسلسل بے ہوشی کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ اس بے ہوشی کا سبب پانی میں ڈوبنا اور دماغ کو آکسیجن کا نہ ملنا تھا۔ خدا خدا کر کے آج صبح کے وقت میری حالت بہتر ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں ابراہیم سے مہرو اور جعفر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن اسی دوران میں گھنگریالے بالوں والا سخت گیر ڈاکٹر کمرے میں واپس آ گیا اور اس نے ابراہیم کو کمرے سے باہر نکال کر مجھے ہر طرح کی بات چیت سے منع کر دیا۔ ابراہیم سے میری دوسری ملاقات رات 8 بجے کے قریب ہوئی۔ میری حالت قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ سارا وقت میں نے سخت بے قراری میں گزارا تھا۔ ابراہیم کے ساتھ چچا سیاف بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے ابراہیم سے پھر پوچھا کہ مہرو کہاں اور کس حال میں ہے؟ وہ بولا، وہ ٹھیک ہے سائیں۔ ٹھیک تو ہے لیکن اس کا نکاح؟ ایسا کچھ نہیں ہوا سائیں، جعفر پولیس کی حراست میں ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ انتظامیہ کا ایک بندہ اندر آ گیا۔ اس نے چچا سیاف اور ابراہیم کو باہر نکلنے کا کہا اور مجھے بتایا کہ پولیس میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آئی ہے۔ چند منٹ بعد 3 پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک لمبے قد کا تھا اور اس نے اینک لگا رکھی تھی۔ 2 کافی ہٹے کٹے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جعفر تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ایک رخسار پر چوٹ کا سرخ نشان نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ چوٹ گرفتاری کے وقت یا گرفتاری کے بعد اسے لگی تھی۔ اینک والا آفیسر میرے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ باقی افراد کھڑے رہے۔ آفیسر نے کہا، کیا میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں؟ کسی حد تک۔ آفیسر نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور جعفر کی طرف اشارہ کر کے کہا، مسٹر ہارون، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے تمہیں مارا اور پھر پانی میں پھینکا؟ میں نے ایک نظر جعفر کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا اس کے ہاتھ لرز رہے۔ اس کا سر بدستور مجرمانہ انداز میں جھکا ہوا تھا۔ وہ سخت مصیبت میں لگتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بیان کی بے انتہا اہمیت ہے۔ اگر میں نے حقیقت بتا دی تو شاید
وہ کئی برسوں کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا، یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، ہاں آفیسر، میرا جھگڑا انہی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن یہ ہمارا نجی معاملہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری بھی غلطی تھی۔ ویسے بھی یہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے جان سے بھی مار دیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ میری آواز بھرا گئی۔ جعفر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آفیسر بھی حیران نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، مسٹر ہارون، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں بہت شرمندگی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے بات اتنی بڑی کہ میرا اور بڑے بھائی کا تماشا بنا۔ بہرحال بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا بڑا بھائی یہ بھی جانتا ہوگا کہ تم کو تیرنا نہیں آتا، اس نے تمہیں پانی میں پھینکا۔ یہ قتل عمد کا اقدام تھا۔ نہیں آفیسر، یہاں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم میں لڑائی ضرور ہوئی، لیکن پانی میں مجھے انہوں نے نہیں گرایا تھا۔ کنارے پر میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ یہ واپس مڑ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پانی اتنا گہرا ہے۔ آپ جہاں بھی کہیں میں یہ بیان دینے کو تیار ہوں۔ جعفر کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ آفیسر نے یکے بعد دیگرے مجھ سے کئی سوالات کیے، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس کے مطابق جواب دیے۔ آفیسر نے میرا بیان قلم بند کیا، مجھے تحریری بیان پڑھنے کے لیے کہا، پھر اس پر میرے دستخط لیے۔ یہ ساری کارروائی ختم ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ لوگ جعفر سمیت واپس چلے گئے۔ رات گئے تک میں جاگتا رہا اور میری آنکھیں بار بار نم ہوتی رہیں۔ دل سے دعا نکلتی رہی، یا خدا، جعفر کا دل نرم کر دے۔ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو پھیر سکتا ہے۔ ہم ناچیز بندے تو بس حقیر کوششیں ہی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب حافظ احسان میرے بستر کے قریب بیٹھا تھا، مجھے پتہ چلا کہ جعفر مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا، اس کے چہرے پر طیش آمیز سنجیدگی تھی۔ حافظ احسان باہر چلا گیا۔ جعفر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بڑے تیز سے بولا، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ میں سمجھا نہیں جعفر بھائی۔ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کرم نوازیاں کرنے کا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم احسان کرتے جاؤ گے اور میں لیتا جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے تو آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈالا ہے۔ آپ میری جان بھی لے لو تو شاید یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تم اسے مشکل کہہ رہے ہو، یہ عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے میرے لیے۔ اس نے اپنی کونیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور ذرا آگے جھک کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ کتنی دیر تک اسی طرح گم سم بیٹھا رہا۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جانے کیوں پہلی بار مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ میری خوش فہمی تھی یا واقعی پتھر پگھل رہا تھا؟ دفتن وہ اٹھا اور میری طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ذہن میں کئی خدشے سر اٹھانے لگے۔ کہیں وہ پھر تیش کے منہ زور ریلے میں نہ بہہ جائے، کہیں اس کا غصہ ابراہیم یا پھر مہرو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے حافظ احسان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ابراہیم کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ غوث پاک کے روضے کے ساتھ والی مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا ہے۔ میں نے شام تک بے چینی سے ابراہیم کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے حافظ احسان سے کہا کہ وہ چچا سیاف کو فون کرے۔ اس نے فون کیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ابراہیم نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی تھی۔ ابو سیاف کے ایک ساتھی نے بتایا کہ نماز کے بعد وہ ایک لمبے قد کے عراقی کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ کبھی امکان تھا کہ وہ لمبے قد والا شخص جعفر ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ احسان سے کہوں وہ جعفر کے گھر پر فون کرے، لیکن اسی دوران میں ابراہیم آتا دکھائی دیا۔ میں نے فاصلے سے ہی دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور جذباتی انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کیا ہوا ابراہیم؟ ہم جیت گئے سائیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ میں تو کہوں گا آپ جیت گئے، آپ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟
میرے ہاتھ کو اپنے رخسار سے لگاتے ہوئے بولا، سائیں جعفر بھائی مان گئے، انہوں نے میرے اور مہرو کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیے، انہوں نے ہی مجھ کو بھیجا ہے کہ میں جا کر آپ کو بتاؤں۔ میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو امڑ آئے۔ میں چند لمحے ابراہیم کی شکل دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا سر سرہانے سے اٹھایا اور بیٹھے بیٹھے ابراہیم کو گلے سے لگا لیا۔ آپریشن کی جگہ پر شدید ٹیسیں اٹھیں، لیکن خوشی کی لہر اتنی شدید تھی کہ ان ٹیسوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم کتنی دیر ایک دوسرے کو گلے سے لگائے رہے۔ پھر ابراہیم نے بڑی احتیاط سے مجھے دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ اسی دوران میں دروازے پر حافظ احسان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں عربی مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اگلے 10-15 روز میں کئی اہم کام ہوئے۔ میں نے اپنی مرضی سے خود کو کمرے سے وارڈ میں شفٹ کرا لیا۔ جعفر اور عطا صاحب کے تعاون سے ابراہیم ورکشاپ والے بازار میں کرائے کی دکان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میری توقع کے عین مطابق پہلے دوسرے دن سے ہی اس کی دکان چلنا بھی شروع ہو گئی۔ جعفر نے اس کے ویزے میں توسیع کے لیے ایمبیسی میں درخواست بھی جمع کرا دی۔ اصل صورتحال جاننے کے بعد مہرو کے منگیتر نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور خود ہی راستے سے ہٹ گیا۔ اس نے خوش دلی کے ساتھ جعفر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ جعفر نے اسے کوفہ میں اپنے ایک واقف کار کے پاس بہتر ملازمت دلا دی۔ جس روز میں اسپتال سے فارغ ہوا، اس سے تیسرے روز دریائے دجلہ کے کنارے کے علاقے میں جعفر کا 2 منزلہ مکان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ مہرو اور ابراہیم کی شادی کی رات تھی۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا۔ پروگرام کے مطابق مہرو کو فی الحال رخصت ہو کر اسی مکان کے نیچے والے پورشن میں رہنا تھا۔ شادی مقامی رسموں کے مطابق ہوئی۔ رخصتی کے وقت میں نے مہرو کے سر پر پیار دیا۔ وہ ایک دم رونے لگی اور میرے کندھے سے لگ گئی۔ بابو سائیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو سکتا تھا، لیکن تم نے پھر بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ جی بھائی، ایک بریانی تک تو کھلائی نہیں تم نے۔ وہ روتے روتے مسکرا دی۔ میں آپ کو ضرور کھلاؤں گی، بلکہ ہر روز کچھ نہ کچھ پکا کے کھلاؤں گی۔ وہ دونوں اپنے حجلہ اور اسی میں چلے گئے، لیکن میں پتہ نہیں کیوں ارد گرد ہی گھومتا رہا۔ دل میں اداسی تھی اور انجانے اندیشے تھے۔ ایک رات مجھ پر بھی تو ایسی آئی تھی۔ ایک رات میرے گھر میں بھی تو شادیانے بجے تھے اور روشنیاں جگمگائی تھیں۔ میری دلہن سیج پر بیٹھی انتظار کرتی رہی اور میں ہزاروں میل دور آ گیا تھا، شاید کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں آج بھی دھڑکا سا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اس رات میں تھوڑی دیر کے لیے سویا۔ صبح ابراہیم کو خوش و خرم دیکھ کر تسلی ہوئی۔ جعفر کا گھر کافی کشادہ تھا۔ اس نے زیریں منزل پر ایک کمرہ مجھے اور حافظ احسان کو رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن چوتھے پانچویں روز ہی میں نے جعفر اور عطا صاحب سے جانے کی اجازت مانگ لی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں روزے میں اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جعفر اور عطا صاحب تیار نہیں تھے۔ عطا صاحب کی بیٹیاں بھی بڑی معصومیت کے ساتھ یہ زور دے رہی تھیں کہ میں ان کے گھر پر رہوں، لیکن میں نے ان کو قائل کر لیا۔ روزے میں جانے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ حافظ احسان اب پاکستان واپس جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں تنہا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ بس ایک انجانا سا خوف تھا جو کسی صورت دل سے نکلتا نہیں تھا۔ در حقیقت میں نے اسپتال میں کمرہ چھوڑ کر وارڈ میں جانا بھی اسی لیے پسند کیا تھا کہ میں شیخ حارث کے والد کی ہدایت کے مطابق رات کو اکیلا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں پھر کہوں گا کہ میں کوئی کمزور دل شخص نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بار بار میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد ایسی دلیری بے وقوفی کے زمرے میں ہی آتی تھی۔ میں اور حافظ احسان روزے میں واپس پہنچ گئے۔ سارے پرانے دوستوں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ پپو واپس آ گیا۔ کئی ملی جلی آوازیں سنائی دی۔ روزے میں آنے کے بعد ایک چھوٹا سا اندیشہ ضرور دل میں موجود رہا، اور وہ یہ کہ کہیں کمال رشید کی کسی ساتھی سے دوبارہ ملاقات نہ ہو جائے۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 6-7 روز بعد جب حافظ احسان پاکستان واپس جانے کے لیے روانہ ہوا تو میں بہت اداس ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ وہ
ایک ایسے دیس میں جا رہا ہے جہاں میں اب کبھی قدم نہیں رکھ سکوں گا، اور جب کبھی قدم رکھنے کا سوچوں گا نادیدہ حالات مجھے گھیر لیں گے۔ احسان کی فلائٹ رات 10 بجے تھی۔ میں روزے کے احاطے میں سر کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ احسان کو بغداد ایئرپورٹ سے کراچی لے جانے والا جہاز مجھے یہاں سے نظر آئے گا، اور وہ واقعی نظر آیا۔ بغداد کے تاریک آسمان پر ایک پرگونج آواز کے ساتھ یہ طیارہ مشرق کی سمت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے نیچے ایک روشنی بار بار چمک رہی تھی۔ وہ پاکستان جا رہا تھا، میرے بچھڑے ہوئے دیس میں، میری کھوئی ہوئی سرزمین کی طرف۔ میں اسے حسرت سے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، لیکن میں نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے اور اپنا دھیان کسی دوسری طرف لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے دل میں یہ خوف جاگزیں ہو چکا تھا کہ میں جب بھی اس رخ پر سوچوں گا میرے ارد گرد کچھ ہو جائے گا، کچھ ویسا ہی جیسا شیخ حارث کے گھر میں ہوا تھا اور جس نے مجھے موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ آنسو پونچھنے سے آنسو ختم تو نہیں ہو جاتے، یہ پانی تو جب امڑتا ہے ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے۔ میں بھی منہ چھپا کر روتا رہا اور روتا رہا، یا اللہ میری مدد کر، میری خطائیں بخش دے۔ میں بے بسی کے عالم میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ اچانک میرے سرہانے کی طرف آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور سجدے رہ گیا۔ میرے سامنے حضرت عالی مقام کھڑے تھے، وہی جن کو میں نے بغداد میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈا تھا، جن کی تلاش میں دور دور گیا تھا۔ آج وہ بغیر میری کسی کوشش کے میرے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے خاکی جبہ پہن رکھا تھا اور سلیٹی رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں نے ایک دم ان کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا حضرت، کہاں چلے گئے تھے آپ نے کیوں مجھ سے منہ پھیر لیا؟ کس غلطی کی سزا دی مجھ کو؟ وہ بیٹھ گئے، میری پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میری بلند آواز سن کر ابو سیاف بھی حجرے سے نکل آیا۔ حضرت عالی مقام نے مجھے کندھوں سے تھاما اور اپنے پاؤں سے جدا کر کے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حضرت عالی مقام نے اپنا بازو بڑھایا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ہچکیاں لینے لگا۔ انہوں نے کچھ کہا۔ چچا سیاف نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا، حضرت پوچھ رہے ہیں اپنے گھر جاؤ گے؟ میں بلک پڑا، میں کیسے جا سکتا ہوں حضرت؟ وہ مجھے جانے نہیں دے گا، کبھی جانے نہیں دے گا۔ چچا سیاف نے میری بات کا ترجمہ حضرت عالی مقام تک پہنچایا۔ چچا سیاف کے ذریعے میرے اور عالی مقام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اس طرح تھی۔ وہ بولے، کون جانے نہیں دے گا؟ تم جا سکتے ہو، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں بچے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم نے کفارہ ادا کر دیا ہے، تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے نا؟ وہ عجیب لہجے میں بول رہے تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ حضرت عالی مقام، آپ کس بھوکے کی بات کر رہے ہیں؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اس کا نام ابراہیم ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ ابراہیم؟ میں نے بھیگی آنکھوں میں حیرت لے کر عالی مقام کی طرف دیکھا۔ وہ دور خلا میں جیسے کسی نامعلوم چیز پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ بولے، وہ بھی ایک طرح کی بھوک ہی تھی نا، محبت کی بھوک، کسی کو حاصل کرنے کی بے پناہ طلب۔ اس طلب کی وجہ سے وہ جیتے جی مر رہا تھا، قبر میں جا رہا تھا۔ تم نے اس کا تقاضا پورا کر دیا، اسے اس کی چاہت سے ملا دیا، اس کا عشق کامل کر دیا، تم نے کفارہ ادا کر دیا۔ بس یہی تھا تمہارے ذمے اور تم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ میری عقل آپ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہے عالی مقام۔ وہ بدستور کھوئے ہوئے لہجے میں بولے، بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ ان باتوں کی، ان واقعات کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کو ویسے ویسے ہونا ہوتا ہے جیسے جیسے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہوتا ہے۔ اناج کہیں اگتا ہے، مسافر کہیں سے چلتا ہے، روٹی کہیں پکتی ہے اور لقمہ مقررہ وقت پر منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تم کہیں تھے، وہ لڑکی کہیں تھی، ابراہیم کہیں تھا، لیکن تم تینوں نے ایک کہانی کو تکمیل دینا تھا، اور تمہاری قربانی اور ہمت سے وہ کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ انہوں نے شاباش دینے والے انداز میں ایک بار پھر میری کمر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے
ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عالی مقام نے شفیق لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے تم نے پاکستان میں اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھا تھا اور پھر پھاڑ دیا تھا۔ جی حضرت۔ وہ خط دوبارہ لکھو اور اگر چاہو تو ابھی لکھو۔ انہوں نے چچا سیاف کو اشارہ کیا، وہ جلدی سے حجرے میں گیا اور ایک کاغذ قلم لے آیا۔ عالی مقام نے کاغذ قلم میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ لکھو۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، مجھے کافور کی بو آئی، مجھے لگا ابھی کہیں سے وہ ہیولا نمودار ہونے والا ہے۔ عالی مقام نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی بخش انداز میں کہا، لکھو، اطمینان سے لکھو، میں یہیں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ میرے اندر عجیب سا حوصلہ پیدا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میں کاغذ پر سر جھکائے کانپتے ہاتھوں سے لکھ رہا تھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر عالی مقام تسبیح پکڑے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری نگاہوں کے سامنے میرے سب پیاروں کی صورتیں آ گئیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ لفظوں کے ذریعے ان سے لپٹ رہا ہوں، ان کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ خط اس بار اپنے عزیز ترین دوست شیخ تنویر کے نام لکھا۔ یہ خط کیا تھا؟ بس آنسوؤں کا ایک دریا تھا۔ میں نے تنویر کو لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد وہاں لاہور میں کیا ہوا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہاں ایک بڑی قیامت گزری ہے۔ اس قیامت کی ہولناکی اور تپش میں یہاں تک محسوس کر رہا ہوں، اور میں نے اس خط میں تنویر پر انکشاف کیا کہ میں یہاں لاہور اور پاکستان سے ہزاروں میل دور بغداد میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر موجود ہوں اور تقریباً ملنگ کی شکل اختیار کر چکا ہوں۔ میں نے ان دردناک حالات کی بھی تھوڑی سی تصویر کھینچی جو مجھے یہاں پیش آئے۔ آخر میں نے لکھا، میں شرمندگیوں اور ندامتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں تنویر، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کر سکوں۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اب جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ خط لکھنے کے بعد اسے پوسٹ کرنے کا مرحلہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر وہی نقشہ گھوم گیا جب مجھے پوسٹ آفس کے دروازے کے سامنے سے واپس آنا پڑا تھا اور خوف کے سبب میں 2 دن تیز بخار میں مبتلا رہا تھا۔ عالی مقام نے جیسے میرے چہرے سے میرے خیالات پڑھ لیے۔ انہوں نے ابو سیاف سے کچھ کہا۔ ابو سیاف نے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، حضرت کہہ رہے ہیں کل جب خط پوسٹ کرنا ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ بات سن کر میرے سینے میں اطمینان کی ایک بلند لہر دوڑ گئی۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے لگ بھگ میں مرکزی پوسٹ آفس پہنچا۔ عالی مقام میرے ساتھ تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک ایسے مضبوط حفاظتی حصار میں ہوں جس سے ٹکرا کر دنیا کی ہر مصیبت چکنا چور ہو سکتی ہے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا، ارد گرد بھی کوئی نہیں تھا، کوئی دل دہلا دینے والی سرگوشی بھی نہیں تھی، کافور اور مشک کی بو بھی نہیں تھی۔ آج کچھ نہیں تھا، بس عالی مقام تھے اور ان کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی تھی۔ میں خط پوسٹ کر کے واپس روضے پر پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ میرے کندھوں پر سے ہٹ گیا۔ میں نے خود کو ہوا کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اب میری ساری سوچیں اس خط کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے تصور کی نگاہ سے اس خط کو سفر کرتے دیکھا۔ وہ بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا، ریگستانوں اور پہاڑوں کو پھلانگتا ہوا پاکستان پہنچا اور پھر زندہ دلوں کے شہر لاہور پہنچ گیا۔ میں نے تصور کی نظر سے دیکھا، میرا خط اچھرا کی سردار مارکیٹ میں شیخ تنویر کی دکان پر ہے۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میرا خط کھول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پھر وہ میرے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ میرے گھر والوں کو میرے خط کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہاں ایک تہلکہ سا مچ جاتا ہے۔ خط کو دل کی آنکھوں سے پڑھا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے چھینا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ثابت ہوا کہ خط پہنچنے کے بعد لاہور میں وہی کچھ ہوا جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ خط پوسٹ ہوئے 7 روز گزر چکے تھے۔ اب مجھے خط کے رد عمل کا انتظار تھا اور یہ بڑا کٹھن انتظار تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ رد عمل کیا ہوا ہوگا، بلکہ یہ خبر بھی نہیں تھی کہ خط منزل پر پہنچ سکا ہے یا نہیں۔
ہاں، ان 4-5 دنوں میں یہ بات ضرور ہوئی کہ میرے اندر کا خوف بتدریج ختم ہو گیا تھا۔ اندھیرا پھیلتی جس طرح بے چینی مجھے گھیرتی تھی اور تنہائی جس طرح مجھے ہراساں کرتی تھی، وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ عالی مقام آج کل روضے میں ہی تھے اور ان کی نورانی صورت گاہے بگاہے میری ڈھارس بندھاتی تھی۔ انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے بلا ٹل چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کفارہ ادا ہو چکا ہے۔ ان کی کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں، لیکن ان کی ساری باتوں میں ایک خاص قسم کی روحانی مضبوطی ضرور ہوتی تھی، اور شاید ان کی باتیں حقیقت کے عین مطابق بھی تھیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، ہر مصیبت کے ٹلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے اور انتظار کرے۔ میرے گھٹنے کی چوٹ اب ٹھیک تھی، لیکن آپریشن والی جگہ پر اب بھی کبھی کبھی درد ہوتا تھا۔ جسم کی دیگر چوٹیں بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھیں۔ ابراہیم ایک بار روزے میں آ کر مجھ سے مل چکا تھا۔ ایک دن وہ پھر آ گیا۔ وہ اچھے لباس میں تھا، چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ پہلے بھی نماز روزے کا پابند تھا، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لی تھی جو اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جعفر بھائی اس پر بہت مہربان ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک اپنی والدہ کو بھی پاکستان سے یہاں بلا لے۔ اس کا کام بغیر کسی انتظار کے چل نکلا تھا۔ وہ میرے لیے کافی سارا پھل لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، سائیں مہرو آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ جعفر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکے میں آپ کو گھر لے آؤں، زیادہ نہیں تو ایک رات تو ہمارے پاس رہیں۔ میری چھوٹی بہن سے کہنا میں جمعے کے دن آؤں گا، وہ میرے لیے بریانی پکا کر رکھے۔ صحیح، جمعہ تو بہت دور ہے، آپ کل کا رکھ لیں، کل بھی تو چھٹی ہے۔ تھوڑی سی تکرار کے بعد اس نے مجھے تیسرے دن آنے پر آمادہ کر لیا۔ مہرو کو حاصل کرنے کے بعد وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جو پھل لایا تھا وہ ہم سب نے مل کر کھایا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں دیر تک دعا مانگتا رہا۔ جندل خاں اور آفتاب گل کی بخشش کی دعا مانگی، اپنے لیے بھی التجائیں کیں، پھر وہیں احاطے میں مصلے پر لیٹے لیٹے سو گیا۔ کسی نے مجھے ہلا کر جگایا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی میں بڑے بھائی جان اسلم میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لیں۔ غنودگی کی حالت میں مجھے بالکل یہی لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب ہارون کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دی۔ ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی چھٹنے لگی۔ بھائی جان میرے سامنے کھڑے تھے، یہ وہم نہیں تھا، نہ ہی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا، وہ میرے سامنے تھے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں تڑپ کر اٹھا اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ بھی رونے لگے۔ ہماری آوازیں سن کر ارد گرد موجود لوگ جاگ گئے، آنکھیں ملتے ہوئے ہمارے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہا، بھائی جان نے کیا کیا کہا، کیا سنا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا اور میری کمر پر ہاتھ پھیرے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے ملاپ کا وہ منظر دیدنی تھا اور بہت رقت آمیز بھی۔ روزے کے کسی انڈین خادم کی اڑتی اڑتی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، ہارون کے وارث آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چچا ابو سیاف بھی موقع پر پہنچ گئے۔ سفر اور تھکن کے سبب بھائی کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ میں ان سے بہت کچھ جاننا چاہتا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ابھی ہم دونوں کے لیے یہی کافی تھا کہ میں خیریت سے تھا اور میرے گھر میں بھی خیریت ہی تھی۔ یہ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ چچا سیاف نے کھانے کا پوچھا، لیکن بھائی کو بھوک نہیں تھی، یا شاید مجھے دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے قہوے اور خشک میووں سے تواضع کی، پھر ہم دونوں بھائی نم آنکھوں کے ساتھ باہر احاطے میں آ بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ میرے گھر والوں کو صرف 4 دن پہلے میرا خط ملا تھا۔ بھائی جان نے اسی وقت ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا اور کل دوپہر 4 بجے کی فلائٹ بغداد کے لیے پکڑ لی۔ وہ رات قریباً 1 بجے بغداد ایئرپورٹ پر اترے تھے۔
وہ اکیلے تھے، انجان لوگ تھے، انجان زبان تھی، سیکیورٹی کا ماحول بڑا سخت تھا۔ ایک نیک دل پاکستانی نے ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی مدد کی تھی اور یوں وہ بذریعہ ٹیکسی روزے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہم نے پرنم آنکھوں کے ساتھ بہت باتیں کیں، لیکن بھائی کی مہربانی کہ انہوں نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھے جن کے جواب میں دینا نہیں چاہتا تھا، اور ان میں سے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ میں اپنی سہاگ رات میں سب کو روتا چھوڑ کر اچانک غائب کیوں ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور اگر میں جواب دیتا بھی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم نے قریبی بازار سے ناشتہ کیا اور واپسی کے پروگرام پر بات کی۔ میں سے آگے کی باتوں کو تفصیل سے لکھوں گا تو یہ روداد بہت طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ ہم دونوں اس روز روزے سے رخصت ہو کر ایک اچھے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ وقت رخصت روزے کے بہت سے خادموں نے مجھے بھیگی آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا اور دعائیں دی۔ چچا سیاف نے بہت دیر تک مجھے گلے لگائے رکھا۔ میں حضرت عالی مقام کی قدم بوسی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے راستے آسان کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر کہیں اوجھل ہو چکے تھے، لیکن وہ کہیں بھی ہوتے میرے دل میں تھے۔ ان کی باتیں میرے سینے کو روشن کر رہی تھیں۔ میرے پاس تھوڑی سی رقم تھی جو میں نے برے بھلے وقت کے لیے بچا کر رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے روزے کے 3 غریب خادموں میں بانٹ دی۔ یہ کوئی 50 کے قریب عراقی دینار تھے۔ میں نے اس مقام پر بہت سخت دن بھی گزارے تھے، لیکن جب میں بھائی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا تو مسجد اور روزے کے در و دیوار کو دیکھ کر دل بھر آیا۔ میرے پاکستان روانہ ہونے میں 1-2 قانونی الجھنیں تھیں، لیکن اسی نیک دل پاکستانی نے ایک بار پھر ہماری مدد کی جو ایئرپورٹ پر بھائی جان کا واقف بنا تھا۔ سیکیورٹی اور نگرانی کافی سخت تھی۔ صرف چند دن پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پر عراقی سفارت خانے کے سامان میں سے کچھ اسلحہ برآمد ہوا تھا، جس کی وجہ سے سفارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں اور دونوں طرف کشیدگی کا ماحول تھا۔ بھائی نے ہوٹل سے ہی اپنے اس پاکستانی مددگار کو فون کیا اور اس سے کافی دیر تک باتیں کیں۔ اس نے تسلی دی کہ پریشانی کی بات نہیں، وہ صبح تک سب ٹھیک کر لے گا۔ یہ شخص ایئرپورٹ کا ہی ملازم تھا۔ وہ رات ہم نے اس آرام دہ ہوٹل میں گزاری۔ بھائی جان ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوئے۔ انہیں جیسے یہ اندیشہ تھا کہ میں پھر کہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاؤں۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا اور انہیں یقیناً میری حالت پر آ رہا ہوگا۔ اگلے روز ہم دونوں نے تھوڑی دیر بغداد کی سیر بھی کی تھی۔ سیر کیا ہونا تھی، ہر وقت یہی دھڑکا تھا کہ ایئرپورٹ سے کیسے گزریں گے، آئندہ 24 گھنٹے میں کیا میں واقعی پاکستان پہنچنے والا تھا، اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو دیکھنے والا تھا۔ یہ سوال بار بار ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ہم ایک پاکستانی کی دکان کے قریب سے گزرے تو وہاں ٹیپ ریکارڈر پر ایک کافی کے بول گونج رہے تھے۔ آواز بھی ریشمہ جیسی کسی لوک گلوکارہ ہی کی تھی۔ بول کچھ اس طرح تھے کہ اے خدا، میں اپنے وعدوں کا پاس نہ رکھ سکا، اب شرم کے سمندر میں غرق ہوں۔ بقول عالی مقام میری کہانی بھی تو ایک وعدے کی خلاف ورزی کی کہانی تھی، وہ وعدہ جو میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے کیا اور اسے نبھایا، مگر مجھ تک پہنچتے پہنچتے اس وعدے کی اہمیت بہت کم ہو گئی اور نتیجے میں مجھے ایک سزا بھگتنی پڑی۔ میں دیر تک اس کافی کے بولوں میں گم رہا۔ ایئرپورٹ پر ہونے والی کاغذی کارروائی کے دوران میں میرا دل بری طرح دھڑکتا رہا۔ کسی بھی وقت کوئی پریشانی سامنے آ سکتی تھی۔ مجھ میں اب اور تکلیف جھیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھائی جان بھی سخت تناؤ میں تھے۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آئی جب ہم بورڈنگ کارڈز لے کر ڈپارچر لاؤنج میں پہنچے۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ میں نے رو رو کر خدا کا شکر ادا کیا جس نے بالآخر میری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ ہمارا جہاز فضاؤں میں بلند ہوا تو نیچے روشنیوں کا سمندر نظر آیا۔ یہ بغداد تھا۔ میری نشست کھڑکی کی طرف تھی۔ میں نے نیچے دیکھنا شروع کیا۔ مجھے دریائے دجلہ اور اس میں رواں کشتیوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ اس دجلہ کے کنارے پر کہیں جعفر کا گھر بھی تھا۔ اس گھر میں معصوم صورت والی مہرو اور ابراہیم بھی رہتے تھے۔ پچھلے 2 روز میں کئی بار میرے دل میں آیا تھا
کہ رخصت ہونے سے پہلے ایک بار ان سے مل لوں، لیکن سفر کی تیاری کے لیے وقت بہت کم تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ میں نے آسمان کی بلندیوں سے ہی ان دونوں کو خدا حافظ کہا اور ان کو پرمسرت زندگی کی دعائیں دی۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مہرو کی پکائی ہوئی بریانی ایک بار پھر میرے ہونٹوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ آج میں نے ان کے گھر کھانا کھانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر مہر ہوتی ہے۔ ہمارا جہاز کچھ دیر کے لیے کویت میں رکا اور پھر وہاں سے دوبارہ پرواز کر کے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جوں جوں منزل قریب آتی گئی میری حالت خراب ہوتی گئی۔ دل جیسے سینے کے بجائے کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا مجھے کیسی نظروں سے دیکھا جائے گا، مجھ سے کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے، میں عارفہ کا سامنا کیسے کروں گا، اپنے والدین سے کیسے معافی مانگوں گا۔ بھائی جان جہاز کے اندر مجھے مسلسل تسلی دے رہے تھے۔ جب لاہور کے در و دیوار نظر آئے تو میں اپنے دکھ کو ضبط نہ کر سکا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھائی جان نے مجھے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا اور بولے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تم سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی اس غلطی کا ذکر تک نہ کرے گا۔ تم اپنی مرضی سے کچھ بتانا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ تم پھر سے ہمارے پاس ہو۔ بھائی جان کی باتوں نے میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو کافی حد تک کم کر دیا۔ ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی جب ہم لاہور ایئرپورٹ پر اترے۔ گھر میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم لاہور میں لینڈ کر چکے ہیں۔ بھائی جان نے ایئرپورٹ سے فون پر اپنی آمد کی خوشخبری سنائی۔ ایئرپورٹ سے چوبرجی پارک تک میں نے ٹیکسی میں جو سفر کیا وہ ایک مشکل ترین سفر تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور لگتا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ٹیکسی گھر کے سامنے پہنچی تو وہاں اہل خانہ کے علاوہ خاندان کے کئی افراد بھی جمع تھے۔ میں ان مناظر کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ اس کیفیت کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں جو وہاں موجود تھی۔ میں جیسے صدیوں کا سفر طے کر کے اپنے پیاروں تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ رہے تھے، مجھے چوم رہے تھے، دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے اور میں بھی رو رہا تھا۔ پورا گھر آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، آپ کی خوشیوں کو غارت کیا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ ہر طرف سے جیسے ایک خاموش آواز ابھر رہی تھی، دولہا واپس آ گیا، دولہا واپس آ گیا۔ لوگوں کے ہجوم میں نے اپنی دلہن کو بھی دیکھا۔ وہ اللہ کی بندی خاموشی سے میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ آنسو کہہ رہے تھے میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، نہ ہی کچھ پوچھوں گی، تم بھی کچھ نہ بتانا، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم آ گئے ہو۔ قارئین، ان واقعات کو اب قریباً 40 برس گزر چکے ہیں۔ میری عمر 67 سال کے لگ بھگ ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں۔ میں خوش و خرم زندگی گزار کر ریٹائرمنٹ کے دور میں پہنچ چکا ہوں۔ کافی عرصے سے میں بہت تبدیل ہو چکا ہوں۔ نماز روزے کی پابندی کرتا ہوں، چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، خاص طور سے ضرورت مند مستحق لوگوں کو کھانا کھلانے سے مجھے بہت راحت ملتی ہے۔ اپنے بڑوں کی ہدایت کے مطابق اپنی طویل گمشدگی کے سلسلے میں نے اپنی زبان تقریباً بند ہی رکھی ہے۔ اس زبان بندی کی وجہ سے مختلف افواہیں بھی پھیلتی رہی ہیں۔ کسی نے کہا ہارون کو ہوائی چیزیں اٹھا کر لے گئی تھیں، کسی نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، بغداد وغیرہ نہیں گیا تھا، یہیں کہیں چھپا ہوا تھا۔ کسی نے خیال ظاہر کیا یہ شادی سے بھاگا ہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہے کہ اس کے بھائی جان اسے کراچی سے لے کر آئے تھے اور شاید کسی نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔
جب کوئی بہت پوچھتا تو میں یہی بتاتا کہ مجھے کسی نے کوئی نشہ آور چیز کھلا دی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں نے خود کو کراچی میں پایا اور پھر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ واپس آنے کے بجائے آگے جانا بہتر سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں حقیقت بتاؤں گا اور ان واقعات کا ذکر کروں گا جو پیش آئے تو کوئی یقین نہیں کرے گا اور اسے میری دیوانگی کہا جائے گا۔ بہرحال اپنے طور پر میں گئے برسوں میں بہت سوچ بچار کرتا رہا ہوں، اللہ والوں سے ملا ہوں، سائیکالوجسٹ اور پیرا سائیکالوجسٹ سے بھی رجوع کیا، روحانیت کے دعوے دار لوگوں سے بھی تبادلہ خیال کیا ہے، لیکن آج 40 سال گزرنے کے باوجود کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی اس کائنات میں کچھ حیولے ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں؟ کیا اسی ایک حیولے نے مجھے شادی کی رات لاہور سے اٹھایا اور میرا پیچھا کرتے کرتے مجھے بغداد تک پہنچایا، جہاں مجھے ایک کہانی کو مکمل کرنا تھا، ایک مجبور شخص کے بے پناہ دکھ کا مداوع کر کے اسے اس کی بچھڑی محبت سے ملانا تھا۔ شاید جس طرح خود کھانا کھانے سے پہلے ایک فاقہ زدہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اسی طرح قدرت نے میرے ذمے بھی یہ لگا دیا تھا کہ میں خود ازدواجی خوشیاں حاصل کرنے سے پہلے کسی دوسرے کو ان خوشیوں سے ہمکنار کروں، اور اگر نہ کروں تو خود بھی انجانی سرزمینوں پر بھٹکتا رہوں۔ اوپر والے کے رمز اوپر والا ہی جانتا ہے۔ میں 40 سال پہلے کے ان واقعات کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں دوبارہ کبھی ان کرداروں سے نہیں ملا جن سے اس ہولناک سفر میں میرا واسطہ پڑا تھا۔ فیروز خان، جعفر، منموہنی صورت والی مہرو، سچی محبت کی آگ میں کندن بننے والا ابراہیم، عطا صاحب، چچا سیاف۔ میں نے کبھی کسی سے ملنے یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بغداد سے پرواز کرتی ان سب کرداروں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ان کرداروں میں سے بھی کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ کرتے بھی کیسے؟ صرف رحیم یار خان والے امین کے سوا کسی کے پاس میرا اتا پتہ نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ امین اس ہولناک رات میں لانچ پر ہونے والی خونی جھڑپ میں زندہ نہیں بچ پایا ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس نے کبھی نہ کبھی رابطہ ضرور کرنا تھا۔ آخر میں پھر وہی سوال کہ اس سفید پوش حیولے کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ صرف میرے ذہن کی پیداوار تھا یا سچ مچ اس کا کوئی وجود تھا؟ اگر میں ایک پڑھا لکھا روشن خیال شخص نہ ہوتا تو میرے لیے اس کے وجود پر یقین کرنا بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن میں اپنی سوچ کے انداز اور اپنے سائنٹیفک مزاج کا کیا کروں جو مجھے ہمیشہ ایک کرب میں مبتلا رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں کینیڈا سے آئے ایک معروف مذہبی اسکالر سے ملا تھا۔ انہوں نے کہا، قدرت نے ہمارے ذہن میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی سوچ کو ایک جیتی جاگتی ٹھوس شکل دے کر ہمارے سامنے لا سکتا ہے اور کسی بھی ٹھوس شکل کو سچ مچ ناپید کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ حیولہ بھی حقیقت اور خیال کے درمیان ایک شکل تھا اور ان سچائیوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں ہمیں آنے والے دور کی سائنس بتائے گی؟ میں آخر میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات پڑھنے والوں کو ضرور چونکائے گی اور کچھ سوچنے کی دعوت دے گی۔ میری کہانی کا آغاز شادی کی رات ہوا تھا۔ میں نے شامیانے کے اندر بیٹھی ہوئی 2 محلے دار عورتوں کی زہریلی گفتگو سنی تھی۔ یہ گفتگو میرے بارے میں تھی۔ اس گفتگو نے میرے اندر کی ساری روشنیاں ایک دم بجھا دیں اور مجھے تاریکیوں کے سفر پر روانہ کر دیا۔ بغداد سے واپس آنے کے 2-3 دن بعد میں نے باتوں باتوں میں والدہ سے پوچھا اور مجھ پر یہ حیرت ناک انکشاف ہوا کہ وہ 2 عورتیں تو شادی میں آئی ہی نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام استانی فوزیہ اور دوسری کا آنٹی ممتاز تھا۔ وہ دونوں پڑوسنیں تھیں اور عین میری شادی کے دن ان دونوں کو ایک فوتکی میں گجرات جانا پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید والدہ کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہے، لیکن جب دیگر اہل خانہ نے بھی یہی بات بتائی تو میں سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے ان دونوں آنٹیوں کو نہ صرف سنا تھا بلکہ 2-3 بار انہیں اپنی بارات میں دیکھا بھی تھا۔ مجھے ان کے کپڑوں کے رنگ تک یاد تھے۔ بہرحال میں نے اس بارے میں بھی کسی سے بحث نہیں کی، اور اس سے بھی زیادہ پراسرار بات یہ ہے کہ ان دونوں آنٹیوں کو میرے علاوہ میری دلہن عارفہ نے بھی دیکھا اور باقاعدہ ان سے بات کی تھی۔
تاہم بعد میں جب ان عورتوں سے بات ہوئی تو انہوں نے خود کہا کہ وہ اس دن لاہور میں نہیں گجرات میں تھی۔ تو پھر میری بیوی نے بھی یہی سمجھا کہ اسے دھوکا ہوا تھا۔ میرے لیے اس سلسلے میں خاموش رہنا ہی بہتر تھا اور میں خاموش ہی رہا۔ اب ان باتوں کو کیا کہا جائے؟ اتفاق، وہم، ماورائے عقل واقعہ، یا پھر انسانی ذہن کی بے بسی؟ فیصلہ آپ کریں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔